DHA Valley joint venture agreement was a fraud. ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स वाज अ फ्रॉड. और लोगों का DHA वैली के अलॉटीज़ का पैसा लेके इस जॉइंट वेंचर अकाउंट में डालना, जो मास्टर अकाउंट है उसमें डालना या उससे ट्रांसफ़र होना, ठीक है ना, was utterly unlawful, illegal and I mean unilateral, arbitrary. You can void, you can say anything, but it was, सब कुछ हो सकता है, ये लीगल नहीं था. इट वॉज इलीगल. अस्करी बैंक के ऑफिसर्स पे FIR होनी चाहिए, DHA के ऑफिसर्स पे FIR होनी चाहिए, मलिक रियाज पे FIR होनी चाहिए कि उन्होंने इलीगल अकाउंट खोल कर किस तरह DHA अलॉटीज़ के पैसा खुर्द बुर्द किया, और आज तक करते चले जा रहे हैं. और थोड़ा नहीं है, ये टेंस ऑफ बिलियंस और ट्रिलियंस में ये पैसा है. ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट DHA अलॉटीज़ की मर्ज़ी के बगैर या उनकी कंसेंट लिए बगैर नहीं हो सकता था. ये तो चलो एक बात हो गई. पैसा जो था वो भी DHA वैली के अलॉटीज़ की कंसेंट के बगैर, और बिल्कुल उनकी प्रॉपर कंसेंट या उनसे एफिडेविट्स लेते या कुछ लेते कि जनाब ये मैं पैसा आर्मी DHA को दे रहा हूँ, और ये पैसा जो है ना ये मेरी कंसेंट के बगैर जो है ना ये कहीं पर आगे किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जा सकता. और जुल्म की इंतहा देके ये इंस्ट्रक्शंस दे के ये सारे का सारा पैसा, अरबों खरबों रुपया, ये DHA वैली मास्टर अकाउंट से निकल के ऑटोमेटिकली बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है, ये एक और बड़ा जुर्म है. बैंक को कहाँ, देखो लॉफुल आदमी इंस्ट्रक्शन दे तो मानते हैं. DHA वाज नॉट अ लीगल पर्सन. वो कैसे बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था? और बैंक में वेयर वाज ड्यू डिलिजेंस ऑफ दो बैंकर्स, वेयर वाज ड्यू डिलिजेंस बाय अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है इस कौम के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, और उस धोखे में बैंक भी शामिल हो जाते हैं. अंदाज़ा लगाएं कि, और स्टेट बैंक भी अभी तक इस बाबत खामोश है कि इस चीज़ की आज तक स्क्रूटनी क्यों नहीं हुई, ऑडिट क्यों नहीं हुआ, स्टेट बैंक ने पूछा क्यों नहीं, इससे फ्लैग क्यों नहीं लगा. ठीक है, ये सारा पैसा आगे, ये तो सीधा सीधा प्रोसीड ऑफ क्राइम है. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जो कि इस अकाउंट में पैसा आया और सीधा आगे चला गया. शुरू से नीयत ही धोखाधड़ी की थी, फ्रॉड की थी, और लोगों को बिल्कुल मतलब एक्सप्लॉइट करने की थी. और कहीं नीयत नहीं थी कि हम प्रोजेक्ट करेंगे, कहीं नीयत नहीं थी कुछ नहीं, कि पॉन्जी स्कीम है, धोखे के लिए है. तो दैट मीन्स कि अभी इदारों को जागना चाहिए. लेकिन मैं DHA अलॉटीज़ जितने भी हैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि तमाम लोग FIA में दरख्वास्त दें कि हमारा पैसा हमने आर्मी को दिया, DHA को दिया. ये इस किस्म के इंस्ट्रक्शंस उन्होंने कहाँ से निकाली हैं, और बैंक कैसे आगे पैसा खुद ही भेज रहा है बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड में, और वो पैसा खुद हुआ जा रहा है. और एक और जुल्म ये, बैंक को भी चाहिए था, उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी थी कि पैसे बेशक आगे देता, ठीक है ना, अगर ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी, लीगल पर्सन था सब, तो बैंक गारंटी लेते ना मलिक रियाज से, ठीक है, परफॉर्मेंस बॉन्ड लेते, इंश्योरेंस गारंटी लेते. इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिया. इन्होंने तो हाथ काट के तो मलिक रियाज काले चोर के हाथ में पकड़ा दी. तो इसलिए विदाउट द कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ DHA अलॉटीज़ के वो उनको जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट का फुल नॉलेज होना चाहिए था, और उनकी कंसेंट और नॉलेज होनी चाहिए थी कि जनाब ये पैसा इस तरह आगे थर्ड पार्टी को जाएगा और विदाउट बैंक गारंटी जाएगा. फिर तो ठीक है कि जिसने पैसा दिया है, जब वो ही चाहता है कि इस किस्म का काम हो तो हो. लेकिन उनकी ये पैसा पब्लिक मनी था, पब्लिक डिपॉजिट से, ठीक है, जो उस वक्त के कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980 के तहत, सेक्शन 88 के तहत पब्लिक डिपॉजिट्स की रेगुलेशन जैसे होती है, सेक्शन 88 के तहत वो होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई. ठीक है ना. 2003 तक तो बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड टोटल पेड अप कैपिटल 10,000 रुपया था. ठीक है, ये बढ़ा बढ़ू के 2003 में उन्होंने 22 करोड़ किया. मीनिंग देयर बाय लीगली दे वर ओनली ऑथराइज टू टेक 25% ऑफ देयर पेड अप कैपिटल विच वाज अराउंड 5 करोड़. तो इन्होंने तो अरबों खरबों अंदर कर लिया है और कोई पूछने वाला नहीं है. ठीक है जी. तो ये अब ये कि ये जुल्म की इंतहा है. और ये जो मलिक रियाज के थर्ड पार्टी के अकाउंट में ये पैसा गया, दिस वॉज अगेन टोटली इलीगल ट्रांसफ़र. ये बैंक नहीं कर सकता था जो ये अस्करी बैंक ने DHA ब्रांच मुरगांव रावलपिंडी में किया है. तो इनके ऑफिसर्स को भी अकाउंटेबल करना चाहिए, और इसकी प्रोटोटाइप दरख्वास्तें अभी देंगे. ये अगर नहीं करते, FIA वाले एक्शन लेते कि जाली बैंक अकाउंट खोले गए और अरबों खरबों रुपया इस तरह उनका मिस अप्रोप्रिएट किया गया, खुर्द बुर्द किया गया, और उसमें बैंकर भी शामिल हैं, DHA के ऑफिशियल शामिल हैं, बैरियर टाउन वाले शामिल हैं, जायद रफ़ीक शामिल हैं. तो ये तो एक बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा जुर्म है.
یہ بڑی اسٹرانگ لیگل ایویڈنس ہے اگینسٹ ڈی ایچ اے ویلی کے جو وہاں پر کرتے دھرتا بنے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے ان کو دے ہیو ٹو فیس دا میوزک, اور ان کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا اور اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ لوگوں کی, ہم سب کی لوگوں کی, یہ سب کی زندگیوں کی جمع پونجیاں آر ایٹ اسٹیک. کس کو نقصان ہوا ہے؟ افیکٹی کو ہوا ہے. ہم نے 13 سال جو اپنے مستقبل کے لیے جو پیسے دیے, تنکا جوڑ کے چڑیا گھونسلہ بناتی ہے, اس طرح ہم نے تنکا کر کے چھوٹی چھوٹی رقمیں جمع کر کے ہم نے ڈی ایچ اے کو پیسہ دیا. ہمیں پیسے چاہیے, ہمیں وہ پلاٹ چاہیے جس کے لیے ہم نے پیسے پے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک, کتنے دھکے کھانے ہیں, کتنی منتیں کرنی ہیں, کتنے پروٹیسٹ کرنے ہیں, وہ تو آپ کے پروٹیسٹ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہے یہ کہ نیکسٹ گیئر لگائیں. ٹھیک ہے نا, یہ بینکرز کے خلاف, ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریشن کے خلاف, ملک ریاض وغیرہ کے خلاف درخواستیں دیں فی کو کہ یار اس میں بینک ملوث تھا, انہوں نے فراڈ کیا. یہ ساری ہارڈ ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ظلم ہوا ہے. اسی طرح جب یہ پلاٹس انہوں نے بیچے اور جب ایڈورٹائز کیے, مارکیٹ کیے, ایک خواب بیچا. ٹھیک ہے, جب بیچے جس ٹائم پر, اس ٹائم پر ان کے پاس ماسٹر پلان نہیں تھا, ڈی ایچ اے کے پاس لے آؤٹ پلان نہیں تھا, زمین ہی نہیں تھی. تو جب زمین ہی نہ ہو, آپ کے پاس ماسٹر پلان نہ ہو, اپروولز نہ ہوں, کچھ نہ ہو, تو پھر آپ کیسے ایک چیز ہے وہ ایک آپ لوگوں کو بیچ رہے ہیں وداؤٹ اینی آتھورائزیشن, وداؤٹ اینی لیگل بیکنگ. ٹھیک ہے, تو یہ سب فراڈ تھا کہ آپ کے پاس نہ ماسٹر پلان ہے, نہ آپ کا لیئر پلان ہے, نہ آپ کے پاس زمین ہے. آپ نے کہاں جا کے یہ پونزی اسکیم ہی ہے نا, فراڈ ہے. اور لوگ آ کے بتا رہے ہیں ان کو وہ ریئل استاد وغیرہ کے ادھر کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان لالی پاپس کی اس میں نہ ہے, بیکاز وہ ساری آرکیسٹرڈ ہیں اور بیکڈ اپ بائی ملک ریاض ہیں جس نے اربوں خربوں اندر کیا. وہ ایسی ویڈیو ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے. اس کے فالوورز ہیں آپ سارے لوگ. ٹھیک ہے, خوش ہو رہے ہیں, گھر بیٹھے, کوئی باہر بیٹھا وہ ملک سے خوش ہو رہا ہے. بھئی یہ جاگنے کا ٹائم ہے, خوش ہونے کا, اور اس چیز کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہیں. اور 1 روپیہ بھی ہو جی, کوئی کس طرح دھوکے سے, فراڈ سے اس طریقے سے لے جائے. اگر انہوں نے ریکوزٹ لینڈ ایون ارینج بھی کی ہوتی نا, جیسے کہ سی ڈی اے میں ہے, یا جو سی ڈی اے کے بائی لاز ہیں, یا پنجاب لوکل باڈیز آرڈیننس ہے 2001 والا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر 80% زمین لی ہوتی نا, چلو 70% بھی لی ہوتی, تو باقی 30% وہ ایڈورٹائز کر کے تو اتنا پیسہ آ جاتا کہ وہ بقایا 30% زمین خرید سکتے. اور لینا تو کچھ خریدا ہی نہیں ہوا تھا. ڈی ایچ اے فیز 5 جو پہلے ڈی ایچ اے فیز 2 ایکسٹینشن تھا, اس کا دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں. 1400 پلاٹ جو زاہد رفیق نے رکھا ہوا تھا, حبیب رفیق والا, وہ بھی انہوں نے لے کے ڈی ایچ اے فیز 5 میں لگا رہے ہیں. ڈی ایچ اے ویلی کا جو آفس ہے وہ بھی ڈی ایچ اے فیز 5 میں, اس کا وہ سی ڈی اے کی جگہ پہ بنا وہ بھی لیگل ہے. اور دوسرا جو انہوں نے مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ کا سر آپ ہی کی جوتی آپ ہی کا سر, یعنی کہ بنا وہ پیسہ آپ کا لوٹا ہوا ہے, استعمال کیسا کر رہے ہیں ڈی ایچ اے ویلی, ڈی ایچ اے فیز 5 میں. ظلم کی انتہا نہیں ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈی ایچ اے کے متاثرین نے بھی تھوڑا سا گہرائی میں جا کے ان کو نہیں پوچھا. اگر پوچھا ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی. اب جب ان کے پاس فورس آف لا نہیں تھی, ان کے پاس لیگل بیکنگ نہیں تھی, ان کے پاس ڈی ایچ اے ایکٹ 2013 نہیں تھا, ڈی ایچ اے آرڈیننس 2007 لیپس ہو چکا تھا, تو اس کے بعد ویسی ہی تمام کارروائی لیگل ہو جاتی. نہ ان کا بینک اکاؤنٹ کھول سکتا تھا, نہ وہ جوائنٹ وینچر کر سکتے تھے, نہ ان کے پاس کوئی اور ایسی لیگل اتھارٹی تھی کہ وہ کوئی بھی چیز کرتے. سو رائٹ فرام دا ورڈ گو دس واز اے فراڈ. ٹھیک ہے, ہائیسٹ آرڈر اینڈ بگ کیس ایکسٹارشن بنتا ہے اور چیٹنگ بنتا ہے. ٹھیک ہے, کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بنتا ہے. لوگوں نے فوج کے نام پہ ٹرسٹ کر کے اربوں خربوں روپے ان کے حوالے کیا ہے. انہوں نے آگے سارا پیسہ نکال کے کالے چور کے اکاؤنٹ میں ڈالا, کالے چور سے یا 2.5 ارب روپیہ جو صرف, اب میں ای یو پی آئی کا آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے اس کا منی ٹریل دیا ہوا ہے. ای یو پی آئی سے صرف آیا ہوا ہے جو اس مد میں ہے وہ تقریباً ٹوٹل تو 15 ارب 70 کروڑ روپیہ جو سی ڈی اے کی زمین بیچ کے اور نالا کا ٹائٹل دکھا کے انہوں نے ای پی آئی کے ساتھ فراڈ کیا. بھائی وہ پیسہ بھی اسی طرح اس کی منی ٹریل بھی دی ہے. وہ بھی اس میں میں آپ کو پوائنٹ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں 2.25 ارب 2.5 ارب روپے کیش نکالا گیا. اب ہر کوئی سمجھدار ہے اور سمجھتا ہے کہ 2.5 ارب روپے ایک سنجیدہ اماؤنٹ ہے, وہ کیوں کیش نکالا گیا. ٹھیک ہے, ان کے ہم نے شناختی کارڈ کی کاپیاں, منی ٹریل, سارا کچھ جن نے کیش نکالا
وہ سب کچھ ہم نے FIA کو بھی پرووائڈ کر دیا ہوا ہے، اور آپ کی خدمت میں بھی ہم جو ریلیونٹ پورشنز ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ ایک اور آپ مزے کی بات ہے، وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ 16 اگست 2008 سے پہلے ملک ریاض بالکل فائنینشلی بالکل بینک کرپٹ ہو چکا تھا، یعنی کہ مالی طور پر پھکڑ ہو چکا تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس دوران اسے تقریباً 4 بینکوں سے، جن میں بینک آف پنجاب ہے لاہور سے، سنہری بینک بلو ایریا اسلام آباد، KSP بینک یہ بھی وہاں، حبیب بینک یہ بھی بلو ایریا اسلام آباد سے تقریباً 4-5 ارب روپے لیا اس نے لون، یعنی کہ 2007 اور 2008 اس سے پہلے اس کی ہسٹری نہیں ہے کہ اس نے لون لیا ہو، لیکن اس نے یہ چاروں لونز لیے، بڑے بڑے لونز لیے، اور یعنی 77 کروڑ کے، 20 کروڑ کے، اور اس طرح سارے کر کے تو جتنا۔ اور مزے کی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ جب اسے لون پے آف کیے ان ون گو کیے، سنہری بینک مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم نے سنہری بینک میں اس نے جعلی کاغذ لگا کے، اور یہ سارا کیس پڑا ہوا ہے FIA میں بھی، اور یہ کیس اینٹی کرپشن میں بھی پڑا ہوا ہے کہ اس نے ایک ترک قبضہ انتقال لگا کے، جعلی انتقال لگا کے 10 کنال ہیڈ آفس شو کر کے بیریا کا، اس کے اگینسٹ سنہری بینک بلو ایریا اسلام آباد سے 10 کروڑ روپیہ لیا، 18 کروڑ 181 ملین، یعنی 18 کروڑ 10 لاکھ روپے لیا۔ اور جب انکوائری ہو رہی تھی مظہر مناز صاحب کی، یہ جنوری 2009 اور جنوری 2010 میں، انہوں نے آ کے سرٹیفکیٹ سنہری بینک کا پیش کیا کہ ہم نے جب وہاں ریز کیا کہ انہوں نے جعلی کاغذات پہ لون لیے، ایک دن میں لون 18 کروڑ 10 لاکھ روپے 2010 میں یہ پے کر کے آ گئے۔ بھائی وہ پیسے ایک دن میں، اس کے بعد 18 کروڑ 10 لاکھ، اور ایم شور مارک اپ بھی ہوگا جا کے کلیئر کہ اس نے یہ پکڑ بندہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہی پیسہ لے کے اس نے یہ بھی سارے کے سارے کیے۔ پھر اس کے آپ لوگوں کے پیسوں سے اس نے DHA پیریا ٹاؤن فیز 8 کیا ہے، جنگلات پہ قبضے کیے ہیں، سیکٹر F بنایا، لوئی بھیر کے فارسٹ پہ قبضے کیے، بیریا انکلیو بنایا، بیریا انکلیو 1، بیریا انکلیو 2، بیریا کراچی، بیریا لاہور، یو نیم اٹ، بیریا اسپورٹ سٹی، ادھر بھی اربوں خربوں روپے اندر کیا اور لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا۔ بیریا ٹاؤن کراچی میں بھی بہت سارے لوگوں سے دھوکہ ہوا۔ آپ یہ منی ٹریل بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی، اور باقی چیزیں بھی۔ تو بس میری آپ سے ابھی لاسٹ ایڈوائس یہی ہے کہ سب لوگ یہ لکھیں کہ یہ انہوں نے ہمارے سے یہ فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اشتہارات دیے گئے بڑے بڑے اخبارات میں، اور بتایا بغیر کہ یہ آرمی کا پروجیکٹ نہیں ہے، ایکسکلوسیولی DHA کا نہیں ہے، اس میں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر پارٹنرز تھے، اور پھر بینک نے پیسہ جتنا ہمارا فیکٹریز کا پیسہ تھا وہ سارے کا سارا اس ماسٹر بینک اکاؤنٹ میں گیا، جو کہ آپریٹ ملک ریاض کر رہا تھا۔ وہ ماسٹر بینک اکاؤنٹ کھول ہی نہیں سکتا تھا قانوناً، کیونکہ ایک تو DHA لیگل پرسن تھا، اور دوسرا یہ ان ہولی نیکسس ہے نا، یہ تو کوئی میرج تو نہیں تھی کہ اس قسم کی ہو جائے، باپ بیٹا نہیں تھے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کھول جائے، جوائنٹ اکاؤنٹ اس طرح نہیں کھولتے اور نہ کھولے جا سکتے ہیں۔ تو FIA کو وہ درخواست دیں کہ اس طرح ہمارا دھوکہ ہوا ہے، جعلی بینک اکاؤنٹ کھولے گئے، جعلی بینک اکاؤنٹوں سے ہمارے فیکٹریز کا اربوں خربوں روپیہ لیا گیا، اور وہاں پہ بینک نے آگے بغیر کسی بینک گارنٹی کے آگے پیسہ سارا ہینڈ اوور کر دیا۔ تو اس میں تمام بینکر، DHA کے آفیشلز اور ملک ریاض زاہد رفیق وغیرہ شامل ہیں۔ چنانچہ اس بابت سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ درخواستیں پرائم منسٹر کے پورٹل پہ بھی ڈالیں، DGFA والی درخواستیں، اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب کے پورٹل پہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ 2-4 ایفرٹس کر لیں گے، تو آپ نے گھر بیٹھ کے ہی کرنی ہے، تو پھر یہاں پہ ایک آپ ایک لائر ہائر کرتے ہیں، اور لیٹس فائل ریٹ پٹیشن اگین آن دس پرٹیکولر ایشو، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کور آف دا انٹائر فراڈ ہے۔ یہ اس سارے فراڈ کی جو DHA ویلی فیکٹری سے پچھلے 13 سال میں ہوا، اس کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ٹچ کریں گے تو پھر اوپر والی بلڈنگ گرے گی۔ اگر ہم اس کو چھوڑے رکھیں گے صرف اوپر سے کہ ہمیں آج پلاٹ دے دو اور 10 لوگوں کو ادھر دے دو، وہ الاٹمنٹ لیٹر مل گیا، فزیکل پوزیشن لیٹر مل گیا، اور جاؤ گے کیسے؟ ہیلی کاپٹر سے جاؤ گے۔ میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ایک گاؤں والی روڈ ہے، رورل روڈ ہے، اس پہ آپ لوگ چک بیلی خان والی، اور اس کی کلر سیدھا والی، تو اس روڈ کا پرپز ہی نہیں ہے نا یار، وہ تو 40 فٹ 30 فٹ چوڑی ہے۔ انہوں تو وعدہ کیا کہ وہ پتہ نہیں 300 چوڑی ایکسپریس وے لے کر جائیں گے، تو بنیاد کو چھیڑیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا حل بھی نکلے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر شفیق کو سنا DHA ویلی کے حوالے سے، کتنی تفصیل کے ساتھ وہ معلومات کا تبادلہ کر رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں جتنے بھی وہ بتا رہے تھے یہ دستاویزات سے بتا رہے تھے، ان کے ثبوت موجود ہیں۔
ریکارڈ کے اوپر آپ نے ہماری اسکرین کے اوپر بھی دیکھا جب وہ بات کر رہے تھے کہ جو بھی وہ بات کر رہے تھے ہر بات کا ثبوت تھا, ہر بات کے دستاویزات تھے, ریکارڈ ہیں, ڈاکومنٹس ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ایویڈنس کے بغیر کہی ہو. اور اس کے بعد بھی ہم اپنے پروگرام میں ڈاکٹر شفیق کو مدعو کرتے رہیں گے, ان سے بات کرتے رہیں گے. آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں, آپ ہم تک کوئی فیڈ بیک پہنچانا چاہتے ہوں, ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں, ہمیں کمنٹس میں جا کر آپ بتائیں, اور پھر ہم ڈاکٹر شفیق سے اگلی قسطوں میں بھی بات کریں گے. STN دیکھنے کا بہت شکریہ.